आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की वो जानी मानी शख्सियत जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। बड़े हो जाओ हिले कोई ना, मैं तुम दस देते साइड ते थले रख। कॉमेडियंस की बात करते हैं, आपको लगता है कि आज के जो कॉमेडियंस हैं उनमें वो दम है? दम तो होता है। देखिए जब नए आने वाला होता है ना, जो आपसे 25% ज्यादा होता है। अगर आपको इंडियन न्यूज एंकर बना दिया जाए, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to The Solid Edge, presented by Maple Leaf Cement. नाज़रीन, बहुत ज़्यादा फरमाइशें आ रही थी आप सबकी, आप इसमें मौजूद हैं, और इसके साथ साथ हमारे पेंटर्स, हमारे डीलर्स की भी फरमाइश थी कि अपने खास मेहमान को आज बुलाया जाए स्पेशल एपिसोड में, जो कि आज हम करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम नाज़रीन को होशियार करती जाऊँ कि अगर तो आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है जनाब, तो ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप भूल जाएंगे कि गम भी कोई चीज़ है। इतना हंसने वाले हैं, रोने की दुबाला होने वाली है, वो कोई आपको, मैं कहती हूँ कि आप भूल जाएंगे गम। अगर ब्रेकअप हुआ है तो 2 सेकंड में आप मूव ऑन भी कर जाएंगे, क्योंकि आज हंसने वाले हैं, आज खुशियाँ बांटने वाले हैं, आज अपने खास मेहमान से मिलने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की वो जानी मानी शख्सियत जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, लेकिन मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान का वो नाम नेशनली इंटरनेशनली रोशन कर रहे हैं। कॉमेडी किंग है, अब समझ गए होंगे आप कि खबरनाक, मुज़ाकरात वाले जैसे बिग शोज में वो मेन कैरेक्टर है। मैं बात कर रही हूँ सखावत अली की, लेकिन आप उन्हें जानते हैं सखावत नाज के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वेलकम टू द सॉलिड एज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, ये मैपल वालों का शुक्रिया, ये सब दोस्तों का शुक्रिया, मोहब्बत वालों का शुक्रिया, कैमरे वालों का शुक्रिया, लाइटों का शुक्रिया, टेबल का शुक्रिया, फूलों का शुक्रिया, चाय का शुक्रिया, पानी का शुक्रिया, माइक का भी शुक्रिया, इसका भी शुक्रिया। लेकिन बुशरा जी, आपने इस तरह बोलना शुरू किया तो मैंने सोचा कि आज मेरी बारी नहीं आएगी। लेकिन देख ले, मैंने आपको जगह दे दी है। हाँ, जगह तो दे दी है, लेकिन आप बोली इस तरह, माशाल्लाह, ये कैसे कर लेते हो आप? सर बस जबान का इस्तेमाल करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ बोल लूँ। अच्छा, तो ये आपको पता है, फिर औरतों की जुबान, वो अक्सर कहते हैं माचिस की जरूरत नहीं है, जुबान से आग लगाई जाए। नहीं, माशाल्लाह, मोहब्बत भरी जुबान भी इनकी होती है। घर में जो सुख होता है, खुशी होती है, वो भी इनकी जुबान से ही होती है। थैंक यू। तो ये बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मेरे चाहने वाले, मेरे देखने वाले, जितना प्यार करने वाले, ये एक मौका मिलता है उनके रूबरू होने का और उनसे बात करने का। यकीनन। थैंक यू। ये बताएं, आपका फैसलाबाद से ताल्लुक है, और फैसलाबाद के हवाले से मशहूर है कि वहाँ के लोग बहुत जुगतबाज होते हैं। तो ये जो जुगत है, ये आप इनेट है या आपकी ब्लड में है या आपने सीखी, या अब नेचुरली, क्या मुझे बताइए जरा। जिस तरह अभी आपने बात की, ये फैसलाबाद के जो लोग हैं वो बड़े फनी होते हैं और जौली होते हैं, तो ये मतलब जुगत उधर से पानी में इनके कुछ ऐसा है जो हमारे लाहौरियों के पास नहीं है। पानी में हो या मट्टी में हो, कुछ ऐसा जरूर है, लेकिन वो आम तौर पर जुगत नहीं करते। वो बात कर रहे होते तो वो जुगत बनती है। मतलब क्या, हाँ, आम लाइफ में भी। अभी वो हमारे दोस्त भी कई बातें ये सुनाते हैं कि एक बंदा अपनी सस नूं कह रहा, सासू माँ को कह रहा कि अम्मी जी वेख लो, हुण मेरा तुहाडे नाल विआह होए नूं 20 साल हो गया। तो कहंदी, हाँ पुत्र, हुण मैं तेरी पेंशन ला दूँ, वे तेरी सर्विस पूरी होने वाली है, तो चलो। बातों में उनका अंदाज ही ऐसा है, वो अंदाज यही है। क्या बात है। कहना मेरी जुत्ती गुआच गई, कहना बेल दे दे। अल्लाह। अब देखें, ये बात कुछ और है, कर कुछ और है। लेकिन फिर मैं ये अपने कई इंटरव्यूज में पहले भी बता चुका हूँ कि वहाँ पर मुझे फैसलाबाद में जो खुशी होती है ना, कि वहाँ पर एक मिल ऑनर है जो करोड़ों अरबों का मालिक है, तो वहाँ पर एक मेरे जैसा जो 500 रुपया दिहाड़ी लेकर काम कर रहा है, और दोनों का आपस में फ्रैंकनेस इतनी है कि आम देखने वाला समझ नहीं सकेगा ये मुलाजिम है, ये मालिक है। एक दूसरे को जुगतें कर रहे हैं, जुगत रिलेशनशिप ये चल रहा है। अच्छा, वो आजकल रिलेशनशिप से ना, जिसमें एक पता नहीं कौन से नए टर्म्स हैं, हम कह सकते हैं जुगत रिलेशनशिप। जी, जो नया अंदाज है, नए अंदाज। तो ये पता चला, आप जुगते सबको मारते हैं, किसी ने कभी आप पर जुगत मारी? हाँ, हमारा तो अक्सर मैच होता है, जुगत मैच। जुगत में थिएटर पे जब हम जाते हैं तो समझो कि एक दूसरे पर मजाइल फेंकना होता है हमें। हाँ, ये तो ठा 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 ठा, फिर समझ नहीं आती सामने कौन है, साइड पे कौन है, बस वो जंग चल रही है। तो आपका तो थंडर गिरता होगा ना? नहीं, सबका मतलब सारे ही अच्छे हैं। थिएटर करने वाले जितने भी हैं माशाल्लाह सभी बहुत तेज हैं, बहुत ही विटी हैं, और आमद बड़ी है सबको। तो कोई ऐसा वाकया बताएं कि एकदम से किसी को आमद आई, उसने आप पे थ्रो की हो पंच लाइन। ये फैसलाबाद के जो ऑडियंस है ना, उसमें होता था।
وہاں پہ ہم جب ڈرامہ کرتے تھے تو ہماری سوچ میں بات ہوتی تھی، وہ کر دیتا تھا ادھر سے ہال میں بیٹھا. اور پہلی آڈینس ہے فیصل آباد کی جس کے ساتھ ہمارا اس طرح میچ پڑتا تھا جس طرح ہم آرٹسٹوں کا ہے. تو وہ بھی اتنی مطلب پاز دے رہا ہے جتنا میں دے رہا ہوں، لافٹر سن رہا ہوں، کلیپ سننے کے بعد بولنا ہے. یہ مطلب رولز ہے تھیٹر کا کہ ایک بندے نے بات کی، اس کا لافٹر ہوا، جگت ہوئی ہے اور کلیپ ہو رہی ہے، وہ سننی ہے ساری، سننے کے بعد اپنا جواب دینا. کیا بات. تو فیصل آباد کی آڈینس میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے ان کو بات کی، اس کی کلیپ ہوئی ہے، لافٹر ہوا، اس نے پورا سنا ہے، سننے کے بعد اس نے مجھے جواب دیا. یعنی اس نے پورے حوصلے سے سنا ہے کہ اب میں جگت کے ذریعے ہی وار کروں گا. یہ بات ہے. تو یہ بتائیں کس چیز کو مارتے ہوئے زیادہ رسکی لگتا ہے، کس چیز کا مذاق اڑانا زیادہ رسکی لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، مذاق اڑانا نہیں ہوتا، یہ ہم صرف جو سامنے آڈینس ہمارے کرتے ہوئے آپ ناظرین جو بیٹھے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کو مطلب پینٹ کر دیتے ہیں. کسی کو یہ موٹا پینٹ کرتے ہیں، کوئی چھوٹا ہے تو اس پہ کر دیں، لیکن یہ ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، وہ ڈسٹرب نہ ہو یا ان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں. یہ صرف آڈینس کو خوش کرنے یہ ہوتا ہے. ہمارا نورا سمجھتی ہیں آپ کہ نورا کشتی ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے کو بتایا جاتا تھا کہ میں آپ کو یہ داؤ لگاؤں گا، مجھے یہ داؤ لگانا، پھر یہ ہوگا یہ ہوگا. اس طرح ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ نورا کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو یہ کہوں گا، آپ نے آگے سے یہ کہنا، پھر میں ریئیکٹ کروں گا، پھر تم نہیں. تو یہ اسی طرح کا ہوتا ہے، صرف دیکھنے والوں کو خوش کرنے کے. تو سر یہ بتائیں کہ جگت بازی میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، کوئی ناراض ہو گیا ہو؟ اب وہ زیادہ فیلنگ آ گئی لوگوں میں، ہماری خاص طور پہ آڈینس ہے جو کسی برادری پہ ہوگی تو وہ فیل کر جاتے ہیں. پہلے نہیں تھا، پہلے ان کو پتا تھا یہ خوش ہنسانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو ہنسانے کے لیے. آج کل تھوڑا سا ایسا بن گیا، لیکن اب بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو صرف جسٹ فار انجوائے کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ ہنسانے کے لیے کر رہے ہیں اور کسی کو ڈیگریڈ یا کسی کو بے عزت کرنے کے لیے نہیں کر رہے. تو ویسے تو آپ جانے مانی شخصیت ہیں، جس سے میں نے تعارف کروایا کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. ہاں ویسے محتاج ہیں. لیکن جب ہم تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں، چلو پیچھے چل رہے ہیں، پیچھے کی طرف وہ آپ کے ماضی میں چلے جاتے ہیں. اچھا ادھر آپ کے ماضی میں ٹائم ٹریول کرتے ہیں. اوکے. تو یہ بتائیں کہ جب آپ نے اسٹیج پر پہلا قدم رکھا کیسی فیلنگس تھی، کیا لگتا تھا کہ یہ کیا ہونے جانا ہے؟ بہت ایکسائٹڈ تھا، کیونکہ ظاہر ایک بندے کو جب شوق ہوتا ہے اور وہ منزل اس کے سامنے آتی ہے، قریب آتی ہے، اس پہ وہ مطلب سیڑھی ہے وہ چڑھنے والا ہے، تو اس کی فیلنگ آٹومیٹکلی وہ ہوگی کہ پیچھے ہو جو اب مجھے پکڑے کوئی نہ. تو میری بھی یہی فیلنگ تھی. تو جب میں سیٹ پہ انٹر ہوا، نسیم وکی بھائی جو ہمارے ماشاءاللہ سپر سٹار ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ میرا پہلا ڈرامہ تھا فیصل آباد میں. ہم دونوں کا تھیٹر کا آغاز جب کیا، وکی بھائی پہلے بھی کرتے تھے لیکن میرا فرسٹ تھا، اور وہ ڈرامے میں ہائی لائٹ رول تھا ان کا. کیا بات. تو میری انٹری آتی تھی انٹرول ہونے سے کوئی 10 منٹ 15 منٹ پہلے، یعنی اتنا ڈرامہ چل جاتا تھا، پھر میری انٹری آتی تھی. تو جب وہ میں انٹر ہوا ہوں، لوگوں نے جب کو پتہ نہیں اللہ کی رحمت ہوئی ہے، کچھ کرم ہوا، لوگوں نے انجوائے کیا مجھے، اتنا انجوائے کیا کہ وہ میری 3 منٹ کی انٹری تھی جو 1 گھنٹے کی تقریباً ہو گئی تھی. زبردست. اور وہاں سے چل وہاں سے پھر آج تک اللہ کی رحمت ہے، شکر الحمدللہ، مطلب کنٹینیو چل رہا ہے. لیکن آپ کی فیملی کی جب بات کرتے ہیں، یہ بتائیں آپ کی فیملی کا کیا ریئیکشن تھا کہ آپ جب ایک کامیڈی کنگ بن گئے؟ تو وہ کیا کچھ اور سوچا ہوا تھا انہوں نے، یا یہ بائی چانس آپ اس فیلڈ میں آئے؟ کیا ذرا کچھ بتائیے. نہیں، اصل میں میرے والد محترم جو عمارتی پینٹ کا کام ہم کرتے تھے، ٹھیکیدار تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ جاتا بھی رہا ہوں. اگر میں ادھر نہ آتا تو میں یقیناً وہی کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے خراد کا کام سیکھا، میں نے الیکٹریشین بیٹریوں کا کام میں اب بھی کر لیتا ہوں سارا. آپ تو ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، مطلب آپ جھکتے مارتے وہ میں مکینکی بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، کسی گاڑی بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. ہاں. تو جب میں وہ ادھر آیا ہوں، یہ شوق تھا اسکول سے ہی میرا، یہ سٹارٹ ہو گیا تھا. وہ کر رہے تھے، ہم کرتے آہستہ آہستہ کمرشل ڈرامہ تو بہت دیر بعد میں نے کیا. پھر ہم محلے کے ڈراموں میں کام کرنا شروع ہو گئے. ادھر کرتے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا آدھا ڈرامہ ہوا تو گھر والے آ گئے، اٹھاؤ ادھر سے کیا کر رہے ہو، تو ہم اپنا سیٹ اٹھا کے دوسری گلی میں لے جاتے تھے. آدھا ڈرامہ ادھر جا کے کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح پھر جب پہلا ڈرامہ کیا، گھر والے ظاہر ہے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ تم، پہلے تو میری فزیک ایسی تھی، کہتے کہ کچھ بنو گے کیسے، تعلیم بھی مکمل نہیں ہے، پڑھے بھی نہیں ہو، تو کیسے کیا کرو گے تم. تو یہ سنتا رہا اور میں اپنے کام پہ ڈٹا رہا. لیکن آپ ڈٹرمنٹ تھے، اور آج دیکھیں. پھر ایک وقت ایسا آیا جب میں نے اپنے والد محترم کو ڈرامہ دکھایا تو وہ رسپیکٹ دیکھ کے خوش ہو گئے، کہتے بس بچے ہم، مجھے یقین آ گیا
کرو تم. جب انہوں نے کہا نا کہ مجھے یقین آ گیا تم کرو, اس کے بعد نہیں میں پکڑا گیا. پھر آپ رکے نہیں کیونکہ ماں باپ کی دعا ساتھ اور ان کا ایک جو کہتے ماں کی دعائیں تو پہلے بھی تھی, کیونکہ باپ کو روکنے والی وہی ہوتی تھی کہ نہیں چھوڑو کوئی نہیں کر لے گا کچھ. لیکن آپ نے اپنا لوہا منوایا اور سخاوت علی سے سخاوت ناز کے نام سے کامیڈی کنگ پاکستان کے. نہیں کنگ تو خیر ہمارے بڑے ہوئے ہیں, ہم کنگ کی ایک تار ہے چھوٹی سی جس کو سر کر لیتے ہیں تو چل جاتا ہے. امان اللہ خان صاحب کی جب بات کرتے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ بہت کام کیے ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ ہے امان اللہ صاحب کی جب یاد آتی ہے نا تو سیڈ ہو جاتا ہوں میں تھوڑا سا, لیکن ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے بہت ہی مزہ آیا اور سیکھنے کو بہت کچھ ملا. شکر الحمدللہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ان لیجنڈ کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور ان کی محبتیں ملی. موقع ملنا اور ہوتا ہے, محبت ملنا اور ہوتا ہے. یقیناً تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب اس لیے سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں سے مجھے محبت ملی, پیار ملا. انہوں نے وہ نہیں, کیونکہ کچھ مجھ میں بھی کچھ ایسا تھا کہ مجھے بڑوں کا ادب کرنا آتا تھا, مجھے ان کی عزت کرنی آتی تھی. یہ نہیں کہ میں امان اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں تب میں ان کو ایزی لینا شروع کر دوں. یہ آج کل کے لوگوں میں یہ بات ہے. اگر سینئر تم سے محبت کرتا ہے نا تو آپ کے دل میں اس کا ادب اتنا ہی ہونا چاہیے جس قابل ہیں وہ. اگر وہ آپ کو نہ پاس بیٹھ رہے ہیں تو آپ کیا کر لو گے اس کا؟ آپ نے $1 ملین بات کی. آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ان کا بڑا پن ہے جو آپ کو قریب بٹھا رہے ہیں. پھر آپ کا بڑا پن یہ ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھ کے بھی اپنا وزن یاد رکھیں کہ میں میری کیپیسٹی کیا ہے, میں کس طرح ان کو, اگر آپ اس طرح ڈیل کرو گے وہ محبت بھی بڑھتی جائے گی اور دعائیں بھی بڑھتی جائیں گی. تو امان اللہ صاحب تو ایک ایسے فنکار ہوئے ہیں کہ اوریجنل میں ان کو روتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور روتے میں وہ کامیڈی باتیں کر رہے ہیں. کیا بات, خود رو رہے ہیں دوسروں کو ہنسا رہے ہیں. ایک جگہ پہ وہ جب ان کی وائف کا انتقال ہوا تھا تو وہ کہیں بھی ان کا ذکر آتا تھا تو رونا شروع ہو جاتے تھے. ہمارے بھائی ہیں آصف اقبال صاحب, آصف فینے کے نام سے لوگ ان کو جانتے ہیں, ماشاءاللہ بہت ہٹ ہیں. تو امان اللہ صاحب جب کراچی میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو باتیں ہو رہی بیگموں کی, تو امان صاحب بھی وہاں پر بیٹھے تو اب ان کو بھی بیگم یاد آئی ہے تو وہ آنکھوں میں اتھرو آ گئے. تو آصف اقبال کہنے لگا, آصف ہینا ہے جو وہ کہنے لگا اوے بس کرو کوئی گل نہ کرے بیگمہ دی. امان اللہ صاحب کہندے رون دا بہانہ لب رہے نے, کوئی نہ روے. وہ سارے نہ چپ کر کے بیگمہ دا گل کرنا ہوگی. تے ٹی وی تے کوئی فلم لگی اودے وچ بیگم فوت ہوئی تے امان صاحب رون لگ پے تے انہوں کہندے اوے آصف آ ویکھ لا میں رون چ تیرے کیوں دا محتاج نہیں. کیا بات ہے, زبردست. مطلب بات یہ ہے کہ رو رہے اتھرو ہیں آنکھوں میں, اور اس کی جواب بات کا وہ دیا کہ سبھی ہنسنا شروع ہو گئے. یہ تھے امان اللہ صاحب. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ نہیں آتے دنیا میں دوبارہ. اب ان کو جتنا خاص طور پہ میں مس کرتا ہوں. ابھی دوسرا جھٹکا مجھے لگا سردار کمال صاحب والا. پہلے امان صاحب کے ساتھ جوڑی میری ہم بیٹھتے تھے, اب سردار صاحب کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھنا شروع کیا. 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا, ان کا انتقال ہو گیا. تو اب بھی مجھے ان کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے. امان اللہ صاحب کی بہت ہوتی ہے, مستانہ صاحب, ببو برال صاحب, حاجی البیلا صاحب, عابد خان صاحب, ان لوگوں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور میں نے کھڑے ہو کے ان کے ساتھ برابر کا کام کیا. اور میں واحد بندہ ہوں, واحد آرٹسٹ ہوں کہ ان کے ساتھ اچھی انٹری کر کے باہر آتا تھا تو وہ مجھے پیار کرتے تھے, گالیاں نہیں دیتے کہ ہے کہ کہتا سی تھی ہے کہ کر کے آیا. یہ بڑا پن ہے کیونکہ میں نے ان کو ادب کو بھی سامنے رکھا تھا. اگر مجھے زیادہ رسپانس مل رہا تو میں اپنی باتیں کم کر دیتا تھا. یہ سچی میں آج بتا رہا ہوں آپ. کیا بات ہے. ایک کلپ ہے میرا, ہمارے بہت موسٹ سینئر فنکار ہے, ان کے ساتھ میرا مقابلہ ہوتا تھا. جھکتے وہ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, اور میں اب کر رہا ہوں تو آڈینس ہے جو میرے ساتھ مل گئی ہے. اب ان کی بات نہیں سن رہی تو میری سن رہی, تو مجھے وہاں پہ نا اپنے آپ پہ گلٹی سا فیل ہونا شروع ہو گیا. میں شرمندہ, ابھی ویڈیو موجود ہے, نام نہیں میں لینا چاہتا. ٹھیک ہے, تو وہ میں نے خود اپنے آپ کو پھر وہاں پہ نا تھوڑا کم کیا کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں. پھر اب چاہنے والوں کو بھی روکتا رہا ہوں کہ یار پلیز, یہ تو ہم نے تو ہمارا تو بنا ہوا ہے, ہمارا تو نورا کام ہے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, تو آپ ان کی بھی اتنی سنیں جتنی میری سن رہے ہیں. تو یہ سارے سینئر نے ان سے محبت لینا اور بات ہے, کام کرنا اور بات ہے, ان سے محبت لینا
وہ اور بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا تھا. کیا بات ہے. یہ بتائیے جب ہم بات کرتے ہیں کوئی فیوریٹ جگت، یا چلے آپ کے مائنڈ میں جون سی بھی جگت سب سے پہلے آتی ہے، اگر ہم امان اللہ خان صاحب کے ساتھ آپ کے کام کی بات کرتے ہیں تو کوئی یاد کر کے بتائے اور ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کرے. امان صاحب کی باتیں تو بہت زیادہ ہیں جو ہم اکثر پروگراموں میں، شو میں، ابھی جتنے بھی کامیڈین ہیں میرے سمیت ان کی باتیں آج بھی کرتے ہیں. بتائیے. ٹھیک ہے. تو امان اللہ صاحب تو مطلب میرے ساتھ وہ تھا کہ میں ان کو چھیڑتا تھا، یعنی انہوں نے تنگ کرنا کہ کوئی گل ایسی نکلنی پھر مزہ آ جاتا سی. یہی مذاکرات ہمارا سیزن 1 تھا جب نعمان اجاز صاحب کے ساتھ ہم کر رہے تھے. تو یہ سیزن 1 کی بات ہے کہ امان صاحب کو میں چھیڑ رہا ہوں، تو ہمارے جو آنر ہے میاں صاحب، انہوں نے ہم کو سب کو بلایا چائے کے لیے، کھانے کے لیے. ہم بیٹھے ہیں ان کے آفس میں ہی بیٹھے ہیں. تو مجھے اب سہیل احمد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امان اللہ صاحب ہے، نعمان بھائی ہے، اور جتنی ٹیم ہے ہماری ساتھ، افتخار ٹھاکر صاحب تھے اس میں، اور جواد وسیم صاحب تھے، اور میاں صاحب، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو تنگ کیا، تو اب وہ آگے سے باتیں کر رہے ہیں، تو میں ایک کی دوسرے کی، مجھے کہہ رہے ہیں وہ 2 چمچ دینا. میں نے کہا خان صاحب بجاؤنا ہی نہیں. اب میں جگت کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں اتنے بھی نہ رکی، وہ کیمرے بندہ تینوں وقت پہ کادے لئی کپدا رہنا. میں پھر جگت کیتی تے میاں صاحب نو کہنے، میاں صاحب اینو کیوں پیسے دیندے ہو، اینو تو جگت کرن دی عادت ہے. زبردست. اینو پیسے نہ دیا کرو، اینے کردا ہی رہنا. لیکن وہ مجھے آج وہ یاد آ رہے ہیں، بہت یاد آتے ہیں دونوں جتنے بھی یہ میرے بڑے گزرے ہیں. میں خوش نصیب اس لیے ہوں کہ ان کے ساتھ کام کیا، اور تھوڑا سا اپنے لیے بیڈ یہ سمجھتا ہوں کہ موقع کم ملا مجھے. البیلا صاحب کے ساتھ اگر کوئی آپ کو واقعہ البیلا صاحب ایک جگتوں کی نانی اماں تھی. جگتوں کی نانی اماں، یعنی ٹھیک ہو گیا. ان کے فیس کو میں دیکھ کے کہتا ہوں کہ بابا جی معافی چاہتا ہوں، آپ کا نا شرارتی سا فیس ہے. یہ البیلا صاحب کے ساتھ میری ایسے چلتی تھی، مطلب ان کی بات کا کوئی اور ہی اثر ہوتا تھا. کوئی اگر جگت شیئر کر دیں، کوئی یاد البیلا صاحب کی جگتے ہیں ہے تو بہت، لیکن تھوڑا سا نا مجھے یاد کرنا پڑے گا. جب تک آپ یاد کریں گے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم آپ کی کریئر کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کامیڈی کنگ بننا اتنا آسان نہیں ہے، بہت سی مشکلات اور دشواریوں کے بعد آپ ایک مقام تک پہنچتے ہیں، اور آپ نے جس طرح محنت کی ہے، اپنا لوہا منوایا، پوری دنیا دیکھ سکتی ہے. لیکن ان تمام سالوں کے دوران کوئی ایسا چیلنج آیا ہو جس سے گزرنا مشکل ہوا ہو، لیکن آپ نے اپنے آپ کو پکڑا ہو، دوبارہ سنبھالا ہو، کس طرح نکلے؟ وہ تو جب سے سٹارٹ کیا ہے ایسے فیزز آتے رہے ہیں، اس کو پار کرتا رہا ہوں، اور اللہ کی رحمت سے یہ مجھے کوئی میرے بڑوں کی دعائیں ہیں، میری ماں کی، میرے باپ کی، ٹھیک ہے، مجھے مطلب اس وقت مشکل پیش آتی جب وہ کراس کر رہا ہوتا ہوں. جب کراس کر لیتا ہوں پھر میں بھول جاتا ہوں سارا، پھر مجھے وہ تکلیف نہیں رہتی اس کی. کبھی کسی نے ڈی موٹیویٹ کیا ہو، یا کبھی کسی نے دل توڑا ہو کہ نہیں آپ ٹھیک نہیں کر رہے، یا شروعات میں کبھی ایسا ہوا؟ یہ تو میرے عزیز و قارب جو رشتہ دار سکے وہ بھی کہتے تھے تم ایکٹر بڑھن ٹر پیا، منہ ویکھیا ہی تم ایکٹر نہیں بن سکتے، کچھ اور کام کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ان کو ہی دکھانا تھا کہ یہ دیکھ لیں. خیر ابھی ایکٹنگ تو ہم نے کی ہی نہیں، ایکٹنگ تو بہت دور ہے، وہ دل میں ہے، اور انشاءاللہ یعنی کہ اللہ سے امید ہے کہ بکٹ لسٹ میں ہے ایکٹنگ. اللہ سے امید ہے کہ وہ موقع ضرور دے گا، اور جو ابھی تک اندر بہت کچھ چھپا ہے. بہت کچھ چھپا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایسی کون کون سی چیزیں آپ کی بکٹ لسٹ میں جو بھی آپ نے فل کرنی ہے؟ ایکٹنگ کا تو آپ نے بتایا، کون سا کریکٹر کرنا شوق ہے؟ وہ میں بتانے میں نہیں آئیں گی، وہ کر کے دکھاؤں گا تو پھر آئیں گی. تو انشاءاللہ فلم کرنا چاہتا ہوں میں، اور میں نے ایک دو فلمیں میں نے، ہم آپ کو بہت جلد لیڈ میں دیکھنے والے ہیں اور بڑے پردے پہ دیکھنے والے ہیں. انشاءاللہ پہلے بھی کی ہیں فلمیں میں نے، ایز اے ہیرو بھی کی ہے 1-2 فلمیں، بہت اچھا رسپانس تھا اس کا. اس کے بعد بیڈ لک یہ بن گئی انڈسٹری ہماری لاہور سے جو ختم ہو چکی، اب کراچی میں ہے، تو انشاءاللہ وہاں پہ جب موقع ملا تو ضرور جائیں گے، اور جلدی جائیں گے. کراچی اور لاہور کی آپ نے بات کر دی، یہ ٹاکرا تو ہمیشہ سے ہے، لیکن یہ بتائیں کراچی یا لاہور کس شہر کے لوگ ہنس دل ہیں؟ آڈینس میں سبھی. لاہور کے لوگ تھوڑا مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کام دیکھا اتنا ہے کہ ان کے سامنے اب کام کرنا تو سوچ کے کرنا پڑتا ہے کہ یہ مطلب 20-30 سال سے تو یہ تھیٹر دیکھ رہے ہیں ریگولر، ہمارے بڑوں کی باتیں، ہماری باتیں، ان کی ساری ان کو یاد ہے. اب جب ان کو ہنسانا ہے تو پھر کچھ ایسا لانا پڑے گا جو انہوں نے پہلے نہ دیکھا ہو، پھر وہ ہنسیں گے. کراچی کے لوگ ہیں وہ معصوم ہیں،
بولے ہیں. اچھا وہ ہاں وہ یہ مائنڈ بنا کے آتا کہ ادھر ہنسنے جانا ہے, ہم نے یہ نہیں پتا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہے, صرف ہنسنے جانا ہے. تو اس لیے مجھے اس آڈینس سے بہت محبت ہے کہ وہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں, تو میں ان کو دیکھ کے اتنا خوش ہو جاتا ہوں کہ چھوڑتے بات. یہ بتائیے جب ہم کامیڈینس کی بات کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آج کے جو کامیڈینس ہیں ان میں وہ دم ہے؟ دم تو ہوتا ہے. دیکھیں جب نئے آنے والا ہوتا ہے نا, جو آپ سے 25% زیادہ ہوتا ہے, یہ کیسی بات ہے, کیونکہ 100% اس نے آپ کو دیکھا ہے, 25% اس کے اپنے پاس ہے, تو وہ مل کے ہو جاتا ہے 100 تو 125. اگر وہ اس میں محبت, ادب, احترام پیدا کر لے اور مزید سیکھنے کی دل میں خواہش رکھے تو اور بہتر ہو سکتا ہے. اس لیے آنے والا جو پہلے سے بہتر ہوتا ہے. جب ہم آپ کی کامیڈی شوز کی بات کرتے ہیں, اسٹیج پر سب سے بری کامیڈی کس نے کی ہے, سب سے بری پنچ لائن ماری ہو؟ یہ تو بہت زیادہ ہے. کبھی کبھی نام لے کے بتانا ہے. نہیں کبھی آج آپ نے سچ بولنا ہے. میں بتاتا ہوں, سب سے پہلے میں خود ہوں. کبھی کبھی ٹائمنگ ایسی آؤٹ ہو جاتی کہ اپنی ہی بات سمجھ نہیں آتی. اب وہ فمبل ہونا ایک ہوتا ہے کہ فکرے کو الٹا بول دینا. جس طرح میری ایک ایٹم بھی ہے, میں وہ کہتا ہوں کہ آپ نے ٹولا پول والا سنا ہے آپ نے, ٹولا پول والا, اب اس کا مطلب ہے کہ پولا ٹول والا, اس کو ٹولا پول والا وہ پٹھا کہہ رہا ہے. تو سہیل احمد صاحب کے ساتھ ایک میرا ڈرامہ تھا جس میں میں ان کا دوست بنا ہوں, اور سہیل صاحب کی 3 بیٹیاں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی مرضی سے یہ شادی کریں, اور وہ پڑھی لکھی بچیاں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا مطلب 1 لائن ہے اس ڈرامے کی. تو اس میں جب میں وہ بچیاں اپنی مرضی نہیں کرنے دیتے سہیل صاحب, تو وہ دکھی ہوئی ہیں, سائڈ ہوئی ہیں. تو اپنے دوست سے وہ مشورہ کرتا ہے کہ یار اے ہن انہاں دا کی کریے, بچیاں تے ماندیاں ہی کوئی نہیں, ساڈے تو گل لگے ود گئی ہے. تو میں انہوں کہنا محبوب لائی جدو بچے جوان ہو جان نا, پھر انہوں دی مرضی دے نال رلنا پیندا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ جدو میں سمجھاਉਂدا رہنا, اینڈ تے جدو یہ خرابی پیندی ہے, پھر وہ مینوں کہندے نے کہ یار تو ٹھیک کہندا سی. تو پھر میں انہوں کہنا محبوب لائی جے تیریاں اکھاں تو پٹی کھولی گئی ہے, تو ہن بچیاں نوں اپنے اپنے ور لبن دی, اپنی مرضی دے ور لبن دی اجازت دے دے. تے اے ہن پنچ لائن ہے ساڈا ڈرامے دا وینڈ اپ کلائمیکس, مطلب مورل آف دی سٹوری بھی ہے. یس. تو اس کیو کے بعد اب سہیل صاحب نے ایک لائن بولنی ہے کہ یار تو ٹھیک ہی کہندا سی, یہ ہو جائے اے ہو جائے تے اے ہو جائے, اوتھے ساڈا نا پردہ کلوز ہونا ہے, ڈرامہ ختم. لاسٹ لائن تے میں اوتھے فمبل ہو گئے, پٹھا ہو گئے. میں کہ میں ہن میں کہنا سی محبوب لائی جے تیری اکھاں تو پٹی کھولی گئی ہے, تو میں کہ محبوب لائی جے تیری پٹاں تو اکھی کھولی گئی ہے. وہ بھی اپنا ہی اب جب میں نے کہا تو مجھے تو اب سیدھا کرتے کرتے اور فمبل ہوں گا, وہ نکل گئی بات, کاسٹ ساری کوئی ادھر گر گیا کوئی ادھر گر گیا. تو سہیل احمد صاحب آخر بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں, انہوں نے اس سچویشن کو کور کیا اور اس کو اپنی لائن کو اسی طرح انہوں نے پکڑ کے وائنڈ اپ جب کیا نا, تو بعد میں ہماری جو کلاس ہوئی لیکن یہ ان کو بھی پتا کہ لائیولی کام ہوتا ہے, کبھی کبھی ہمارا ایسا ٹیم کوآپریشن جو ہے وہ ہاں, تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بری کامیڈی وہ تھی جو کہ غلط ہو گئی تھی. لیکن چلیں میں آپ کو ایک سچویشن دیتی ہوں, بلکہ ابھی ہم اپنے ایک دوسرے سیگمنٹ کی جانب بھی جائیں گے, اور پہلے ادھروں ہو یہ ہونا چلا جائے گا. تو نہیں سیگمنٹ سے پہلے میں آپ سے 1-2 سوال اچھا سیگمنٹ میرے دل میں ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ میں بول ہی ڈالوں. دل میں میرے ہے زرد ڈسکو, نہیں زرد ڈسکو, زرد. ٹھیک, یہ زرد ڈسکو کیوں ہے؟ یہ ولیمہ پکی وہ کڑی کر گئی کیسی جادوگری, پلیٹ میری تو نے چھین لی ہے, ابھی چانپیں تو ویسے ہی پڑی, میں بھوکا ہوں پردیسی ہوں, بولو سمجھاؤں میں اب یہ کس کس کو, دل میں میرے ہے زرد ڈسکو, زرد ڈسکو, زرد ڈسکو. یہ وہ تھا ولیمے کا سنگنگ کا آڈیشن مل لیا جناب میں نے, میری طرف سے تو 100 مارکس جا رہے ہیں. سردی فل تھی, حلوہ پوریوں کا موسم تھا, گڈ لک میری وہ دلہا میرا کزن بھی تھا, یاد ہے مجھے وہ فنکاروں کی دعوت تھی جہاں پہ میں نے بے چرغا کافی رگڑا تھا, وہاں فرنی بھی تھی عائشہ, وہاں رہتا بھی تھا عائشہ, وہاں فرنی تھی اور رہتا تھا, میں سوچ رہا تھا کھاؤں کس کس کو, دل میں میرے ہے زرد ڈسکو. کیا بات ہے, زبردست, امپریسو, کیا بات ہے, کیا بات ہے, وٹی, ہیومرس. یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں انڈسٹری میں کسی کرش کی, دیکھیں انڈسٹری میں جب آپ کام کر رہے ہو یا آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہو, نیچرل سی بات ہے, فیلنگز آ سکتی ہے, انفیکچویشن ہو سکتی ہے, کرش ہو سکتا ہے, کوئی پسند آ سکتا ہے, محبت ہو سکتی ہے, شادی تک بات جا سکتی ہے. کبھی انڈسٹری میں کوئی کرش رہا ہو یا کوئی پسند آیا ہو؟
فلم انڈسٹری میں ہاں آسیہ بیگم مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور آج بھی میں ان کا فین ہوں. ان کو جب اسکرین پہ دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہیں. وہ اردو پنجابی فلمیں انہوں نے کافی کی کیونکہ فلمیں میں نے کافی دیکھی ہیں. جب مجھے یہ شوق ہوا تو میں فلم میں سب سے پہلے جو متاثر ہوا منور ظریف صاحب، میرے جو استاد محترم روحانی استاد ہیں وہ منور ظریف صاحب ہیں. ان کے بعد تھیٹر پہ امان اللہ صاحب کو میں نے دیکھا اور ان سے بہت کچھ سیکھا. تو ان ہستیوں کا میں بہت زیادہ فین ہوں. اور کرش والی جو بات ہے وہ آسیہ بیگم، آج بھی میں ان کو اسے محبت سے دیکھتا ہوں اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. زبردست. اگر آپ کو فلم کرنے کا موقع مل جائے جو کہ آپ کو جلد ملنے والا ہے تو مل لے گا. نہیں جب آپ کو دوسرے تو انجے پوچھنے جی میں آپ کو چوری کرنے کا موقع مل جائے تو آپ یہ فیل کریں گے، آپ شرمندہ ہوں گے یا آپ چوری کر لیں گے؟ بھائی یہ فلم ہے یار، یہ فلم میں کرنے آیا ہوں، فلم تو میں کروں گا. وہ تو آپ کریں گے، لیکن اگر آپ کو یہ چوز کرنے میں کا تو کہنا موقع میں ملے کسی چلتی فلم چ بھی آ جانا میں چلتی ٹرین. اگر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ نے اپنی لیڈ ہیروئن کو خود چوز کرنا ہے تو اس وقت مد نظر رکھتے ہوئے تمام فلم انڈسٹری کی جو ہیروئنز ہیں کس کو چوز کریں گے؟ تو آپ نام بتائیں ان میں. 3 دیں. نہیں آپ ان میں. ماہرہ خان. ہاں. ان کے ساتھ کام کریں گے آگے. ہاں یا نہ؟ نہیں 3 نام لینا ان میں سے. اچھا چلے ٹھیک ہے اوکے. ماہرہ خان ہو گئی، سجل ہو گئی یا مایا علی؟ سجل. ماہرہ اور مایا میں کیا پرابلم ہے؟ ان کے ساتھ دوسری فلمیں کریں گے نا. کون سی؟ جو اس کے بعد بنے گی. اچھا مطلب پہلے آپ سجل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. زبردست زبردست. تو یہ بتائیں اگر آپ نے اپنے کرش کو پروپوز کرنا ہو کیمرہ میں تو یہ کیمرے کی آنکھ سامنے ہے، کیمرے کی آنکھ میں دیکھ کر آپ اپنے کرش کو پروپوز کریں. آپ نے کہا آسیہ بیگم آپ کو پسند ہے. وہ تو انتقال ہو گیا ان کا، اب ان کو کیسے کروں بتائیں مجھے. کوئی بندہ اوپر جا رہا ہے تو اس کو بتا دے، میں اس کو کہوں میری طرف سے ان کو کہہ دیں جا کے. پوری بات تو سنیں نا. دیکھیں آسیہ بیگم آپ کو پسند تھی لیکن ابھی آپ نے 3 ہیروئنس کا نام لیا، میں نے لیا ماہرہ خان، سجل علی اور مایا علی. تینوں میں سے اب مجھے یہ بتائیں کہ چلے سجل کے ساتھ آپ نے پہلی مووی کرنی ہے، سجل کو آپ پروپوز کیسے کریں گے اگر آپ نے کنونس کرنا ہو؟ نہیں میں کیوں کروں گا، وہ پروڈیوسر کرے گا. نہیں نا آپ کو موقع مل رہا ہے نا، یہ آپ کنونس سچویشن ہے. اچھا ہاں اگر مجھ پہ چھوڑ دیا جائے لیکن نا سچویشن ہے نا. اگر میں پروڈیوسر مجھے کہتا کہ میں آپ کو لے کے فلم بنا رہا ہوں اور آپ اپنے ساتھ سجل کو کرنا چاہتے تو ان کو آپ خود جا کر کہیں تو پھر میں ان کو جا کہوں گا سجل جی السلام علیکم، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور میں اسی فیلڈ سے ہوں، مجھے بھی بہت شوق ہے ہیرو آنے کا اور میرے کیریئر کا مسئلہ ہے. اب مجھے بریک مل رہا ہے آپ کے تھرو، اگر آپ ہاں کر دیں گی تو وہ فلم میں مجھے بھی رکھ لیں گے اور آپ اگر میرے ساتھ کام کرنا پسند کریں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، میری زندگی بن جائے گی. تو یہ میں ضرور ان کو ریکویسٹ کروں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ فوری ہاں کر دیں گی. ناظرین اب ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا. چلیے یہ جانتے ہیں. میں آپ کو ایک سچویشن میں ڈالنے والی ہوں. سخاوت صاحب ذرا غور و فکر سے سنیے گا. آپ کو سجل کا مینیجر بنا دیا جائے. ویسے آپ نے خوب میری ترقی کروائی ہے، میں ہیرو بننا چاہتا ہوں اس کا، آپ نے اس کا مجھے وہ مینیجر بنا دیا. You never know. ہاں یہ بھی ہوتا ہے جب تقدیر میں لکھا ہو. تو کئی ایسے ہم نے دیکھا وہ ڈرائیور تھے ہیرو کے، وہ بھی ہیرو بن گئے. وہ کون تھے؟ وہ ہمارے بہت ہی بڑا نام تھا بدر منیر صاحب، وحید مراد صاحب کے ساتھ ہوتے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے جب کرم کیا تو وہ خود ہیرو ہوئے تھے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہاں سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا جو میری ڈیوٹی ہے اس کو دیانتداری سے کروں گا ایز اے مینیجر. یہ بتائیے اگر آپ کو انڈین نیوز اینکر بنا دیا جائے، انڈیا میں ہیں آپ، انڈین نیوز اینکر ہیں، سب سے پہلا کام کیا کریں گے وہاں پہ؟ پہلا میں گل یہو جی کراں گا کہ پاکستان تو مینوں گالاں پین. مثلاً کیا کہیں گے؟ جو اکثر ہوتا ہے. کیا کوئی اسٹیٹمنٹ؟ یہ کیا کرتے ہیں یہ پاکستان والے، یہ ادھر دیکھے ریڑھی لگی تھی باہر شربت والی، وہ الٹ گئی. کس نے کی؟ یہ پاکستان نے کی. ان کے لوگ آتے ہیں یوں کیا، وہ ریڑھی الٹ گئی ہے، انہوں نے کیا. یہ پاکستان والے کرتے ہی ایسے. اچھا آپ کی ساری کرکس آ گیا آپ کی اس بات میں، آپ کی اس آڈیشن میں سارا کرکس آ گیا. سمجھ گئی میں. ہیٹس آف ٹو یو. چلے جی اب یہ بتائیے اگر کوئی آپ کا چاہنے والا آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ میرا 9 سال کا جو بچہ ہے نا جناب وہ آپ سے زیادہ فنی اور آپ سے زیادہ اچھی کامیڈی کر لیتا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کو مبارک دوں گا کہ شکر ہے آپ کا بیٹا مجھ پہ گیا ہے. زبردست. سچویشن سنبھالنے آتی ہے آپ کی شرمندگی بھی کیسے؟ نہیں اب بچے دیکھ کے سیکھ جاتے. ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ سیکھ گیا ہو یا کر رہا ہو، تو اس میں کوئی میرا خیال وہ اچنبے والی بات نہیں ہے. کبھی آپ کے بچوں نے کہا ہے کہ پاپا یہ کیا جگت ہے، لیم ہے، ہنسی نہیں آئی؟ کبھی تو ایسا ہوا ہوگا. بچے میرے بہت فنی ہیں، بہت شرارتی ہیں، خاص طور پہ جو چھوٹے ٹوئنز ہیں نا، دو ریان اور کیان،
سب سے چھوٹے ہیں، اور وہ بہت ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ سکس سینس جو ہوتی بہت، اس کی ماما بتاتی ہیں کہ بہت تیز ہیں یہ، ہمارے مطلب منہ پہ بات ہوتی ہے وہ اس پہ تیار بھی ہو جاتے ہیں. فرض کرو کہ کہیں باہر نکلنا، اس کی ماما کہہ رہی ہم آپس میں بات کریں گے، ہم نہیں جانتے، وہ دروازے کے پاس کھڑے ہیں گے، چلے ماما. اس طرح فنی بھی ہے وہ. بیگم بھی کبھی کبھی فنی باتیں بیگم بھی کرتی ہیں، اور زیادہ تر میرا گھر کا ماحول وہ سیریس ہی ہے. سیریس ہے؟ ہاں میں بہت سیریس رہتا ہوں. بیگم مجھے اکثر کہتی کہ باہر تسی اتنا بول دے ہو، گھر گل ہی نہیں کرتے. تو میں کہا یار میں باہر بول بول تھک جانا، اس واسطے گھر چپ رہنا. تو اگر کبھی بیگم ناراض ہو جائے تو کس طرح مناتے ہیں؟ جگتے مار کر یا گانا گا کر یا شعر و شاعری، مطلب کس طرح؟ نہیں اچھا وہ ناراض بھی ہو جائے نا تو پھر بھی وہی مجھے مناتی ہے. مطلب آپ نہیں مناتے؟ یہ کیوں؟ میں بھی ہوتا ہوں، کیونکہ گھر میں رہنا بھی تو ہے نا. گھر کا ماحول جو ہوتا ہے نا، دیکھیں زیادہ ٹائم ہمارا باہر نکلتا ہے. باہر کبھی اس سے کھجرا کوئی مطلب مرضی کے خلاف کام ہو وہ بھی برداشت کرنا، دھوپ ہے، گرمی ہے، یہ وہ. تو جب سارے مطلب فیس کر کے نا بندہ گھر جاتا ہے تو وہ سکون کی جگہ ہے، وہاں پہ پھڈا اچھا نہیں لگتا. ہاں اگر کوئی میری غلطی ہو یا میں بھی سوری بھی کر لیتا ہوں، بھائی معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بیگم بھی کبھی کبھی مجھے ہنسا دیتی ہے. ایک ٹیبل لائی بہت بڑا سا، وہ مطلب وزنی کافی ہوتا ہے نا عورتیں کہ ٹھوس چیز لے کر آنی ہے گھر میں. تو میں اپنے گھر میں یوٹیوب کا میرا جو چینل اسی کا میں کام کر رہا تھا، تو وہ ٹیبل اٹھانے میں بہت پرابلم ہو رہی، بہت زیادہ وزنی تھا. تو نیچے وہ سن رہی، اوپر میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں بیگم یہ کیا کی ہے یار ٹیبل. میں کیا وہ لے آندا جڑا ہلدا بھی نہیں. تو کہندی سخاوت صاحب یہ رکھن نہیں لے آندا، ہلاؤن لئی تھوڑا لے آندا. آپ یعنی کہ انہوں نے آپ کی وہ کیا کہتے ہیں سیکھ لی آپ سے؟ نہیں سیکھی نہیں، ویسے بات نکل گئی، فیصلہ بات کی نا وہ بھی. اچھا وہ بھی تو پھر میں نے کہا ہے نا فیصلہ بات پانی میں کچھ ہے. تو بعد میں ہم اتنا ہنسے ہیں، وہ بھی کہتی یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا. میں فیصلہ بات کے پانی میں کچھ ایسا ہو نہیں سکتا کہ فیصلہ بات کا ہو اور جگت نہ آتی ہو، یا وہ کیا کہتے ہیں اس سے ہیومرس نہ ہو. بالکل صحیح. یہ میرے بچے جو بڑا بیٹا ہے دائم حیدر، وہ ماشاءاللہ پڑھتا ہے، اس کا بھی اس طرف دھیان ہے، لیکن اس کو میں نے کہا کہ پہلے تعلیم کو فوکس کرو، اس کو مکمل کر لو. ہاں ساتھ میں جو دل کرتا وہ سیکھتے رہو، کرنا نہیں ابھی سیکھنے کے وہ عمر میں رہو، آپ وہ سیکھتے رہو اور ساتھ میں پڑھائی مکمل کرتے رہو. تو یہ بتائیں کہ آپ کے 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ان میں سے دائم بیٹی میری ماشاءاللہ وہ بھی پڑھتی ہے، دائم سے چھوٹی وہ ہے. ایک ہی بیٹی ہے میری، اس میں مجھے اپنی بہن بھی نظر آتی ہے، ماں بھی نظر آتی ہے، اور بیٹی بھی ہے. تو اس کو میں دیکھ کے جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو پھر وہی دعا کرتا ہوں جو سب کی بیٹیوں کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی خواہشیں پوری کرے. بہت زبردست. چلے جی جناب، سیریس باتیں تو بہت ہو گئی. سخاوت صاحب اب ہم ایک اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. سیٹ بیلٹ باندھ لے، ٹائٹ باندھ لے، سیٹ بیلٹ مت کھولیے گا، چلان ہو سکتا ہے. میں بتا دوں کیونکہ ناظرین ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے کہانی کو آگے بڑھائیں، جس میں یہ مہارت رکھتے ہیں. تو میں آپ کو ایک لیڈ سینٹینس دوں گی، ذرا کہانی بڑھائیے گا. آپ ایک لڑکی کے گھر رشتہ لینے جا رہے ہیں جو آپ کو منہ بھی نہیں لگاتی، 2 سال سے آپ سے جان چھڑانے کی کوشش کریے، آپ اسے اسٹاک کرتے تھے اور اس سے بہت دفعہ شکایت لگا کے اپنے بھائی کے ذریعے آپ کو چھتر بھی پروائے ہیں، لیکن اب آپ اس کے گھر جا رہے ہیں رشتہ لے کے، آپ اتنے ڈھیٹ ہیں اور آپ بہت ڈھیٹ چپکو ہیں. اب پھر جا رہا ہوں، اب آپ رشتہ لینے جا رہے ہیں، مار پہلے پڑ چکی جی، اب پھر جا رہا ہوں. تو اس کا بھائی اب گھر تو نہیں ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. آپ چپکو ہیں اور چپکو سے کرنجی عاشق نہیں ہوتا، وہ ہیں آپ. السلام علیکم جی. آپ وہ لڑکی ہیں. چلے سچویشن کے حساب سے بن جاتی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بہت مہربانی. مجھے پتا تھا مجھے دیکھ کے اندر سے خوشی ہوتی ہیں، لیکن چہرے پہ آپ کے غصہ ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، یہ بھی بدل جائے گا. جب ہم ایک ہو جائیں گے نا تو پھر یہ ساری وہ شکایتیں وہ جاتی رہتی ہیں. تو کوئی بات نہیں، میں بہت خدمت کروں گا آپ کی زندگی میں، ساری زندگی آپ کے پیچھے گزار دوں گا. آپ مجھے منہ لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. پائن کتنے نے انہوں نے آگے مینوں کوٹ لین، انہوں کا بھی ٹائم ہویا تاکہ میں پھر اگلے پھیرے آن جگہ ہوں. زبردست. ویری کرنج، ویری چپکو بائی دا وے. یہ بتائیں ایک اور سچویشن ہے. ایک گارڈ ہے کمپنی کے، آپ کسی کمپنی میں جا رہے ہیں اور آپ تو اس وقت ٹشن میں جا رہے تھے کہ بھائی مجھے کون روکنے والا ہے. میپل والے کمپنی میں آپ جا رہے تھے، گارڈ نے آپ کو روک لیا. ارے بھائی
ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਿਕਾਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਮੈਪਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੌਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬੌਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। आपको कहना चाहिए था मैपल लीफ सीमेंट चाहिए मुझे, एकदम सॉलिड है मेरी कॉमेडी की तरह। वही तो मैं कह रहा जी, वो तो मानता ही नहीं है, गार्ड खुलौता। चलो मुझे ये बताया, आपने कन्विंस करना है मुझे और आपने प्रपोज करना है, ठीक है? XYZ हूँ या चले मैं बैठी हुई हूँ, किस तरह करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। माशाल्लाह, इतनी हसीन हंसी पहली मर्तबा देखी मैंने। पहले पता नहीं कदों लोग हंसते से मैं उदों सौ जाता सा लेकिन आप हंस रही हैं, मेरी आँख खुल गई है, बहुत प्यारी हैं आप, बहुत क्यूट हैं। आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर बुरा ना मनाए, आप सिंगल हैं? जी। तो डबल हो जाए? नहीं मतलब डबल होने का सोचा आपने कभी? क्या होता है भाई? सो क्रिंज। मतलब शादी करनी है, प्रपोज करते हैं, शादी ब्याह दी मैं पूछना चाहिए ना, ये ना हो मैं चलते ब्याह च आ जावां फिर ना आगे जो घर आवा ना पीछे जो घर इसलिए पहले पूछना चाहिए कि मतलब वैकेंसी खाली है ना? वैकेंसी तो खाली है लेकिन आपके लिए नहीं है। क्यों की गल इत्थे कोई मतलब किन्ने आना इत्थे? टीपू सुल्तान ने बहना आके की होया? भाई देखें, आपने कहीं ना कहीं तो शादी करनी है ना, कहीं ना कहीं तो करेंगे। कौन प्रपोज करता है? ये तो टॉर्चर है, ये टॉर्चर है। नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपने कहीं तो कहीं करनी है ना, वो समझ ले वो कहीं ना कहीं मैं ही हूँ, तो प्लीज़ आप हामी भर लें, सारी ज़िंदगी आपको खुश रखूँगा, घुमाऊँगा फिराऊँगा खिलाऊँगा। आपको खुद खाने की ज़रूरत है? क्यों? आप भी पहले आप खुद घूमें, अपने आप को खिलाएं, फिर देखेंगे। मैं घूम के 3 बारी बैठा, हुण तक चक्कर नहीं लथे जिन्ना मैं घूम गया। प्लीज़ आप शादी कर लें, फिर ब्याह तो भी लेट हो जाओगे, फिर तो रेड़ियाँ कुड़ियाँ बैठियाँ पागल होकर कह रही हैं वो आपको देख के लग रहा है आप लेट हो रहे हैं। ओ मेरी जान जा रही है, ओ मेरी जान जा रही। तो ये टाइम ना आ जाए ना, तो आप भी टाइम पे आपका टाइम आया है, आपको पता है? शादी कर लें। तो भी आप इतने चिपकू है। लेकिन सॉरी, फिर मैं अभी शादी नहीं कर सकता। देखिए मैं अभी बिजी हूँ, एक्सक्यूज मी। बिजी मतलब? आई एम रियली बिजी। चलो मैं घंटे बाद आ जाऊंगा। देखिए आप बहुत चिपकू आशिक है, सिर्फ आशिक है, सिर्फ आपकी मोहब्बत में मैं आया हूँ, आपकी मोहब्बत में आया हूँ। घर में एडा जरूरी वेला बैठा सी ओहो कि एडा लाजमी फारग सा मैं घर, सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। आप मत पागल है, वापस जा, वेले रहे, आप सूट करते हैं वेला। ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਕਾ ਕੀ? 14 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ, 13 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ। ਹੁਕੂਮਤ ਢਾਹ ਗਈ, 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀ। ਉਹ तो फिर प्रॉब्लम और प्रॉब्लम हो गई, एक्चुअल प्रॉब्लम एक और प्रॉब्लम हो गई। जी जी बताइए। वो फिर निशान ला गए ने, कहंदे नहीं और ढाउणियां ने। हुण मैनूं लगदा सिर्फ शटर रह जाना ते पिछली दीवार रह जानी। मैं जे शटर चुकना ते अगों सौदा मेरे मत्थे 'च वजना, जो भी अगे लगा होए। हुकूमत से अपील करें? अपील कीती, मैं कहा आउट, उन्होंने कहा रिव्यू ले लो, ਤੁਹਾਡੀ अपील गलत है। तो आप तो बिल्कुल भी चांस नहीं बनता आपके पास। लेकिन कोई भी नहीं, आपके लिए मैंने बहुत कुछ बचा के रखा। आपके पास कुछ भी नहीं है? बहुत कुछ आपके पास तो प्रॉपर्टी तक नहीं है। है प्रॉपर्टी। प्लीज रहने दें। है प्रॉपर्टी। क्या है आपके पास? फिलहाल मतलब आप रहने दें, आप दोबारा कहीं और प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर देखेंगे। नहीं मतलब आपको अमीर बंदा चाहिए? देखिए मुझे क्या प्रॉपर्टी वाला चाहिए? नहीं देखिए आपकी जो सिचुएशन है ना बहुत मिजरेबल है। नहीं इतनी भी नहीं है। हुकूमत से अपील करेंगे पहले आपकी प्रॉपर्टीज तो वापस मिले। है तो गरीब आदमी ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਜਕੱਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ 10 ਬਾਏ 12 ਦਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। मैं आपके लिए दुआ करूंगी। ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀ। तो नाज़रीन उम्मीद है कि आप लोग को मजा आ रहा है हंस हंस के। मैं तो लौटपट हो गई और आप लोग भी खुशी से पागल हो रहे होंगे, रोने के दुबाला हो रहे होंगे। क्यों? अच्छा उनसे भी पूछ लेना जिनको आपने कहा था कि सैड मूड वाले हैं, जिनके लैदगी हुई है, झगड़ा हुआ है, वो भी हंस रहे हैं ना। क्यों ਭਾਇਆ ਨਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਆ ਤੇ ਭਾਇਆ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਹੱਸੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। बड़ी मेहरबानी। और जो नाकाम आशिक है वो भी मेरे ख्याल से मूव ऑन कर चुके होंगे। नहीं वो कोशिश करें, कामयाब हो जाएंगे वो भी। यकीनन इस शो के बाद तो यकीनन हो जाए, मोटिवेशन मिलने वाली है। नाज़रीन अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अब नया सेगमेंट स्टार्ट होने लगा है, रैपिड फायर सेक्शन। इस पहले सुन ले, मैं बताती चलूं, आप भी सीट बेल्ट बांध ले क्योंकि इस वक्त जंप आ रहे हैं, बहुत बड़ा जंप आने वाला है। तो मैं केड़ा दूध लेके जा रहा हूं। बहुत मुश्किल टफ सवालात है जो मैं पूछने वाली हूँ, आपके सारे झुकते जाए पीछे रह जाएंगे, अभी आप देखते जाए। अच्छा जी इसमें होगा ये कि सबसे पहले मैं आपसे 5 पर्सनैलिटीज के नाम शेयर करूंगी टर्न बाय टर्न। ओके सबको आपने मशवरा देना है, सोचना नहीं है। ये डिप्लोमेटिक नहीं गेम चलेगी। ओके हम किसी पॉलिटिकल शो में नहीं है। जो सबसे पहले आपके, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा। ठीक है
وہ میرے پاس جیسے پولیگراف ٹیسٹ ہوتا ہے نا, میں وہ کر سکتی ہوں, تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے سوچے بغیر دیے کہ اسکرپٹڈ ہے. پولی لگا تھوڑا سا بھی پولی. جی 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 چلے, سب سے پہلے آپ نے مشورہ دینا ہے ان شخصیت کو. عمران خان صاحب مشورہ دیجیے جلدی سے, 5 سیکنڈز. چوپی وٹی رکھن فی الحال. ہاں ٹھیک 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 ٹھیک. مریم نواز صاحبہ چوک کے رکھو. ٹھیک. نواز شریف جو کر رہے نے ٹھیک کر رہے نے. یہ سب ایک جیسا کیوں آپ کا؟ نہیں, میرا مشورہ ہے نا. شہباز شریف اور ملکاں چ دورے کرن ضروری نہیں نا. ہمارے فیلڈ مارشل زندہ باد. زبردست. پاک فوج زندہ باد. پاکستان زندہ باد. انڈیا والوں کو کچھ کہنا چاہیں گے, مشورہ دینا چاہیں گے؟ انڈیا والوں کو یہی محبت ہے, ہم نے تو ہمیشہ ان کو محبت کا پیغام بھیجا ہے. آپ بھی محبت کا پیغام ہماری طرف سے ان کے لیے ہے, وہ بھی اگر قبول کریں تو ان کی مہربانی, نہیں تو پھر چلتے رہے ہی ایسے بھی کسی نالوں گھٹ نہیں. 10 مئی میں تو دیکھ ہی لیا تھا. جی ہاں. مودی صاحب ہونا میرے خیال سے دے ہو جاتے ٹھیک ہے, ورنہ مودی ہی رہے گی تو کوئی گل نہیں بڑھنی. اچھا مجھے آپ مشورہ دینا بھی ٹھیک ہے. ماہرہ خان کو مشورہ میں کیا دے سکتا ہوں, ماشاءاللہ مشورہ دینا تو پڑے گا بھائی, اتنا اچھا وہ کام کر رہی ہیں, اور ماشاءاللہ جس میں بھی آتی ہیں وہ اچھی لگتی ہیں, پیاری لگتی ہیں. تو مشورہ یہ ہے کہ اس کو کیری آن رکھیں آپ. ٹھیک. ہمایوں سعید صاحب ماشاءاللہ جس طرح کے یہ رول کرتے ہیں اس میں فٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کو بالکل اپنی پرسنالٹی کے حساب سے رول کرنے چاہیے. ٹھیک, مطلب کہ جو کر رہے ہیں جس طرح کے اسی طرح کے کرنے چاہیے. چلے ٹھیک ہے. اب میں 5 سے 6 پرسنالٹیز کے اور نام لوں گی اور آپ نے ان دونوں میں سے چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. عاطف اسلم اور ارجیت. عاطف اسلم. ٹھیک ہے. عمران خان یا نواز شریف؟ دونوں. اچھا, میں آپ کو شاید بتا چکی رولز. میری دونوں سے محبت ہے. اس گیم کے رولز میں آپ کو بتا چکی ہوں. میری دونوں سے محبت ہے. ڈپلومیٹک نہیں چل سکتے. نہیں, میں سیاست کے حساب سے نہیں بات کر رہا. تو میں نے آپ سے میں ذاتی طور پہ محبت کرتا ہوں, دونوں سے کرتا ہوں. لیکن آپ کو کوئی ایک چوز کرنا پڑے گا. دونوں. پتہ نہیں کون سی گیم ہے جس میں 2 لوگ چوز کیے جاتے ہیں. خیر اینی ویز, مریم صاحبہ یا آصفہ بھٹو؟ موجودہ دور میں تو مریم صاحبہ کر رہی ہیں, تو وہی منظر عام پہ رہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آسمہ بھٹو صاحبہ آتی ہیں تو پھر ان کی کارکردگی کو دیکھ کے انشاءاللہ ہم ان سے بھی محبت کریں گے. سر یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی, جب آپ کا می ٹائم ہوتا ہے, ظاہر آپ کی اتنی ریجڈ روٹین ہے, ٹف روٹین ہے, گانے تو گنگناتے ہوں گے نا, گانے تو سنتے ہوں گے؟ سنتا ہوں. سنتے کون سا فیورٹ گانا؟ میں فوک بہت زیادہ سنتا ہوں. کوئی فیورٹ گانا سنا دیں. جی, میڈم جی کو میں بہت سنتا ہوں, اور مہدی حسن صاحب کو بہت سنتا ہوں. میڈم جی کے گانے اکثر. آ جاوے میرے ڈولن ماہی, میں راواں وچ کھڑی کھڑی تھک گئیاں, آ جاوے میرے ڈولن ماہی. کیا بات ہے. یہ مطلب پرانی موسیقی, ٹیلنٹڈ ہے آپ تو ماشاءاللہ. پرانی موسیقی مجھے بہت اچھی لگتی ہے. گھر میں اکثر میں فلمیں بھی بلیک اینڈ وائٹ ہی دیکھتا ہوں زیادہ تر, کیونکہ مجھے وہ دور بڑا اچھا لگتا ہے, وہ کہانی, وہ مطلب کہ کلاسک بیک سائڈ جب بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں فلم میں کوئی سین آ رہا تو پیچھے نا بڑی مطلب پرسکون سا فضا ہوتی ہے, ماحول ہوتا ہے, رش نہیں ہوتا, سکون ہوتا ہے. تو مجھے اس لیے وہ مووی اچھی لگتی ہے. 80 سے 90 تک کی جو مووی ہے وہ میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, اور اس سے پیچھے بھی چلا جاتا ہوں. زبردست. کبھی کسی نے پرپوز کیا, کسی نے کہا کہ سخاوت جی مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, انڈسٹری کا کوئی ہو یا کوئی بھی؟ نہیں, یہ موقع نہیں آنے دیتا. کبھی کسی نے پرپوز نہیں کیا آپ کو؟ کسی نے آپ کو پسند نہیں کیا؟ میری صرف بیگم نے کیتا, میں نے تو وہی پسند کیا. وہ تو زبردست زبردست. تو یہ بتائیے, یک طرفہ محبت, یک طرفہ محبت ہومیوپیتھک ہے, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ. تو جو لوگ یک طرفہ محبت کرتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو یہ کہتا ہوں کہ بیوقوفی ہے. یک طرفہ محبت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہو سکتی ہے, یقین ہے, 1 to 1, اور ان کے محبوب سے ہو سکتی ہے, کہ جس کو آپ نے نہیں دیکھا اور آپ محبت کی آپ نے سوچ لیا, تو پھر وہ یک طرفہ محبت ہے, وہ ہمیشہ
कामयाब रहेगी। जबरदस्त। बिफोर वी रैप अप दिस सेशन नाज़रीन, मुझे पता है कि इस वक्त आपने गम दूर दूर तक आपकी ज़िंदगी में नहीं है, अब सब खत्म हो चुका है, सिर्फ खुशियाँ हैं, एंजॉयमेंट चल रही है, हंस हंस के आप लोग पागल हो चुके हैं, पेट पे बल पड़ चुके हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं। मैपल लीफ डीलर्स और पेंटर्स को क्या पैगाम देंगे, ये बताते चले। एकदम सॉलिड है, उतरता नहीं जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, ये मरतबा मैपल सीमेंट जो एक जगह लग जाता है वो फिर उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इसमें भी मुझे पता चला कि वो ही इस्तेमाल हुआ है और बहुत मजबूत है। और जो इनके वो डीलर्स हैं, जो पेंटर्स हैं, ये हमारी जान है, हमारी मोहब्बत है, ये हमको प्यार करते हैं और हम इनको प्यार करते हैं। छाए रहो मेरे भराओ, चुक के रखो काम नूं ते इसी तरह इस कंपनी ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ इसी सीमेंट के नाल तैयार करना और पूरा पाकिस्तान बनाना है हमने एकदम सॉलिड। दी सॉलिड एज प्रेजेंटेड बाय मैपल लीफ सीमेंट की तरफ से हम सबको दीजिए इजाजत। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड सखावत नाज साहब के साथ जरूर पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे नहीं याद कि स्ट्रेस क्या होता है, और यकीनन आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। आप लोग को नहीं याद रहना अगले 2-3 घंटों में, 2-3 घंटे बहुत ज़्यादा हो गए, 2-3 सेकंड में, कि स्ट्रेस भी कोई चीज़ है, क्योंकि आप लोग ने मूव ऑन कर लिया होगा अपने ब्रेकअप से भी, नाकाम आज की भी दूर दूर तक खत्म हो गई होगी। सो गाइस, फिर से मुलाकात होगी द सॉलिड एज प्रेजेंटेड बाय मैपल लीफ सीमेंट में, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त बुशरा खान को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।